बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अजीब बौखलाहट है और अजीब किस्म के बयानात और हरकत हमें देखने को मिल रहे हैं इमरान ख़ान साहब की तरफ से। कभी वो कहते हैं न्यूट्रल तो जानवर होता है, एक रोज़ वो धमकी दे देते हैं, दूसरे दिन फिर कदमों में पड़ जाते हैं। कभी कहते हैं कि मैं अदम एतमाद के लिए तैयार हूँ, फिर दूसरे दिन कहते हैं कि जी हम इतने लाखों लोग मैं यहाँ पे ले आऊँगा। और यही मामला उनके वज़रा का भी है। शेख रशीद साहब जैसे बंदे वो कह रहे हैं कि मैं कुचल दूँगा, और तो फिर एक वज़ीर उनके यहाँ तक कह गए कि मैं ख़ुदकुश हमला अगर जायज़ होता तो मैं इन लोगों के ख़िलाफ़ कर लेता। दूसरी तरफ आप देखें तो अक्सर वज़रा के चेहरे वो मुरझाए हुए हैं, वो उतरे हुए हैं, और जो बड़ी बड़ी बड़के मारते थे टीवी पे, तो बहुत कम लोग हैं कि जो इस वक्त टीवी या आवाम का सामना करने को तैयार है, क्योंकि दरूनी खाना सबको पता है कि क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। दरअसल इस वक्त इमरान ख़ान साहब अपनी जगह पे शेर के कंधे पे सवार हैं, और इसी तरह जो उनके वज़रा हैं वो भी शेर के कंधे पे सवार हैं। शेर के कंधे पे सवार किस तरह है, वो एक वाक़या है जो पहले भी मैं अपने कॉलम में अर्ज़ कर चुका था किसी ज़माने में, कि एक आदमी था, उसकी गाय गुम हो गई थी। शाम के वक़्त वो चरने के लिए गई थी, करीबी जंगल में वो गुम हो गई। तो ये रात गए अपनी गाय को ढूंढने के लिए गए जंगल के अंदर, और वो जंगल में ढूंढते रहे। फजर के करीब उनको एक गाय नुमा चीज़ नज़र आ गई, और वो ये समझे कि ये मेरी गाय है। ये थक बहुत गए थे, चुनांचे ये जब उसके करीब गए तो ये उसके कंधे पे सवार हो गए और उसके दोनों कानों को हाथों से पकड़ लिया और अपने गांव की तरफ निकलने लगे। जब गांव पहुंचे तो उस वक़्त सुबह हो गई थी। अब लोगों ने जब देखा कि किसान साहब जो है वो तो शेर के कंधे पे सवार हैं, तो लोग वो हैरान भी हो गए, इधर उधर भागने लगे। अब उस वक्त तक इसने नीचे नहीं देखा था कि मैं किस चीज़ के ऊपर बैठा हूँ। तो किसान ने जब नीचे देखा तो उसको पता चला कि वो तो गाय की बजाय शेर के ऊपर सवार है। अब उसने उनके कानों को मज़ीद भी ज़ोर से पकड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि मैं अगर उसके कान छोड़ूंगा तो शेर पीछे मुड़ के मुझे हड़प कर लेगा। तो उन्होंने डर के मारे वो कान और भी सख्ती से पकड़ रखे थे, और शेर इधर उधर भाग रहा था, और बाहर के लोग उसकी बहादुरी की तारीफ़ कर रहे थे कि यार इतना बहादुर आदमी है कि शेर के ऊपर सवार हुआ है और शेर को इधर उधर भगा रहा है। तो असल में पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार शेर के कंधे पे सवारी होती है, और लोग उसे गाय समझ के उस पर हंसी खुशी बैठ जाते हैं, बल्कि उस पर बैठने के लिए तड़पते हैं। लेकिन जब कुछ वक्त गुजर जाता है तो उनको पता चल जाता है कि भाई वो तो शेर के कंधे पे सवार है। हाँ, उसमें दो तरह के हुक्मरान होते हैं, जो डिलीवर कर लेते हैं, या कम से कम जिन्होंने इंतकामी तरीक़े से हुकूमत ना चलाई हो, तो उन लोगों के लिए फिर इक़्तिदार छोड़ना इतना बड़ा मसला नहीं होता। मसलन एक तरफ तो हम अगर देखें, अब देखें मलेशिया के महातीर मोहम्मद ने आराम से इस्तीफ़ा दे लिया, और फिर जब वो चाहा तो वापस भी आ गए। इसी तरह नेल्सन मंडेला ने कुछ बुरा नहीं किया था, बल्कि डिलीवर किया था, कुर्बानी दी थी, तो उन्होंने बड़ी खुशी के साथ इक़्तिदार छोड़ दिया और इस्तीफ़ा दे दिया था। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो अमूमन हमारे किसी भी हुक्मरान के हिस्से में कोई गुड गवर्नेंस नहीं आई है कि इक़्तिदार छोड़ने के बाद भी लोग उनको कांधों पे बिठाए रखें। लेकिन इमरान ख़ान साहब तो उन्हें एक तो ऐसी हुकूमत की कि वो शेर के कंधे पे हकीकत ये है कि ख़ुद बैठे भी नहीं थे, बल्कि उनको बिठाया गया था, और बिठाया गया था नवाज़ शरीफ और जरदारी वग़ैरह के इंतकाम में। फिर शेर के कंधे पे बैठ के इमरान ख़ान साहब ने बदतरीन
انتقامی روایات قائم کر دی۔ انہوں نے وہ میڈیا جس نے ان کو شیر کے کاندھے پہ سوار کرنے میں مدد کی تھی، انہوں نے اس میڈیا کو جس طرح دبایا اور اپنے میڈیا کے اندر اپنے محسنوں کو بھی جس قدر دبایا، اتنا کسی نے نہیں کیا۔ انہوں نے لوگوں کو جیلوں کے اندر ڈالا، مثلا میر شکیل الرحمن کے ساتھ جس طرح ظلم کیا گیا اور ان کو جس طرح انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ پھر انہوں نے چیئرمین نیب کو بھی بلیک میل کیا، اور چیئرمین نیب کے ذریعے آپ دیکھیں کہ کس طرح بھول سکتے ہیں جو کچھ ہوا ہے رانا ثناء اللہ کے ساتھ، پھر خواجہ سعد رفیق، پھر خود زرداری، پھر خود خورشید شاہ، اور اسی طرح پھر گالم گلوچ کا کلچر عام کیا۔ جن لوگوں پہ کیسز نہیں بن سکتے تھے ان کو اپنے سوشل میڈیا اور اپنے ترجمانوں کے ذریعے ان کو اور ان کی ماؤں کو گالیاں پڑھوائی گئی، جس طرح کے ہم لوگ تھے۔ تو انہوں نے کسی کو بھی عزت سے نہیں رہنے دیا، خود اپنی پارٹی کے اندر بہت سارے لوگوں کو بے وقت کیا۔ جہانگیر ترین کے ساتھ کیا کیا، علیم خان کے ساتھ کیا کیا، جنہوں نے اربوں روپے ان پہ لٹائے تھے۔ آج اس پرویز خٹک کے ذریعے وہ اپنی پولیٹیکل مینجمنٹ کر رہے ہیں۔ اس پرویز خٹک کو کتنا انہوں نے بے توقیر کیا، اور بس وہ تھے اور شہباز گل تھے، اور اپنے گر اسی طرح کے چند خوش آمدی جمع کیے تھے۔ اعظم خان صاحب تھے۔ بیوروکریسی میں جو کچھ کیا گیا ہے اور جس طرح لوگوں کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے، جو ان کے یا اعظم خان صاحب کے فیورٹ تھے ان کو نوازا گیا، جو ان کے فیورٹ نہیں تھے ان کے کڈے لائن لگایا گیا۔ یہی حشر انہوں نے کم و بیش ہر طبقے کے ساتھ کیا ہے۔ پھر اسی طرح یہ بھی اتفاقاً کبھی سوچا نہیں تھا، شیر کے کاندھے پہ سوار ہوئے تھے اور اقتدار میں آئے تھے۔ اسی طرح ان کے جو وزراء تھے انہوں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا، مثلا شبلی فراز نے کب یہ سوچا تھا کہ ایک دن آ کے وہ وزیر بنیں گے؟ اسی طرح کب سوچا تھا شہباز گل جیسے بندے نے کہ وہ آ کے وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے رہیں گے؟ اسی طرح یہ علی زیدی اور فلاں فیصل واوڈا اور یہ عجیب و غریب قسم کے لوگ، وہ بھی آ کے انہوں نے بھی نہ کسی کو اپنا دوست چھوڑا، نہ کسی کو عزت سے چھوڑا، اور ہر ایک کا غصہ اپنی طرف ابھارا ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ پہلے تو عمران خان صاحب کی ایک پاپولیرٹی بھی تھی۔ اب یہ جو لاکھوں بندوں کو اکٹھے کرنے کی بات کرتے ہیں تو پہلے ان کی پاپولیرٹی بھی تھی، ان کے یہ یو ٹرنز لوگوں نے نہیں دیکھے تھے، ان کے یہ فقرے لوگوں نے نہیں سنے تھے کہ جی میں تو اس لیے نہیں آیا تھا کہ میں مہنگائی کو ختم کروں۔ ان کی چودھری شجاعت حسین اور اس طرح چودھری پرویز الہی کے ہاں قدم بوسیاں لوگوں نے نہیں دیکھی تھی۔ اسی طرح ان کے اس طرح کے لوگوں پہ انحصار یہ پہلے لوگوں نے نہیں دیکھا تھا، شہباز گل جیسے لوگوں پہ انحصار۔ تو اقتدار سے پہلے ایک تو ان کا ایک گڈ ول بھی تھا، بہت سارے لوگ ان کو مسیحا اور ہیرو جینونلی بھی سمجھتے تھے۔ دوسرا، ملک کے مقتدر حلقوں کا ان کے اوپر ہاتھ تھا، تو وہ لاکھوں لوگوں کو اکٹھا، حالانکہ جو دھرنا ہو رہا تھا اور جس میں انہوں نے لاکھ کا وعدہ کیا تھا تو وہ 50,000 بھی نہیں لا سکے تھے۔ اور اس میں بھی صورتحال یہ تھی کہ جب جنرل راحیل شریف نے ان کو بلایا میٹنگ کے لیے اور جنرل ظہیر الاسلام بھی اس وقت بیٹھے ہوئے تھے، تو عمران خان صاحب سے انہوں نے کہا کہ اب اس دھرنے کو ختم کرنا چاہیے۔ جنرل راحیل شریف نے ان سے کہا، تو عمران خان صاحب نے ان سے کہا کہ جی میرے لوگ نہیں مانیں گے، میرے لوگ بہت چارڈ ہیں۔ تو جنرل راحیل نے جنرل ظہیر کی طرف دیکھا اور وہ دونوں مسکرا دیے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ بھائی تم ان لوگوں کے سامنے کہہ رہے ہو کہ جو آپ کو بچا رہے ہیں، جنہوں نے آپ کے لیے یہ سب کچھ انتظام کیا ہوا ہے۔ تو اب ایک تو عمران خان صاحب نے ان حلقوں کے گریبان میں بھی ہاتھ ڈالا ہے جنہوں نے ان پہ احسان کیا تھا، جنہوں نے ان کی خاطر دوسروں کی دشمنیاں مول لی تھی، جنہوں نے اپنے اداروں کے وقار کو ان کی خاطر داؤ پہ لگائے رکھا۔ اب انہوں نے ان کے ساتھ بھی چڑخانیاں شروع کر دی ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ وہ اقتدار سے اتریں گے تو یا تو وہ پھر پاکستان سے بھاگیں گے، انگلینڈ جائیں گے،
یا پھر ان کی جگہ مقدر اور ان کی جگہ وہ پھر جیل ہوگی۔ اور جیل کے معاملے میں ماضی میں بھی عمران خان صاحب نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ جیل جانے سے بہت زیادہ کتراتے ہیں یا گھبراتے ہیں۔ مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاک ڈاؤن کے موقع پہ شیخ رشید صاحب نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مجھے کہا کہ تم ادھر سے نکلو، ہم ادھر سے نکلیں گے، لیکن جب حکومت کی طرف سے یہ میسج ملا کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا تو عمران خان صاحب اندر پش اپس نکالتے رہے اور باہر وہ ان کے ورکرز کو مار پڑتی رہی، لیکن عمران خان صاحب باہر نہیں نکلے گرفتاری کے خوف سے۔ اور پہلے اگر دھرنوں کا موقع تھا تو ظاہری بات ہے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی پشت پناہی حاصل تھی اور ان کو پتہ تھا کہ اگر میں پی ٹی وی پہ حملہ کروں، میں کچھ بھی کروں تو مجھے گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ اب عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ میں اقتدار سے اتروں گا تو میری جگہ یا جیل ہے یا پھر وہ میری جگہ یہ ہے کہ میں ملک سے باہر جاؤں گا۔ اور پھر خود پارٹی کے اندر بھی بہت سارے لوگ، جس طرح جہانگیر ترین اور علیم خان نے ابھی دکھا دیا، وہ لوگ انتقام سے بھرے بیٹھے ہیں۔ نون لیگ کی قیادت انتقام سے بری بیٹھی ہے، پیپلز پارٹی کی قیادت انتقام سے بری بیٹھی ہے۔ پھر خود پارٹی کے اندر بھی، کابینہ کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو انتقام سے بھرے بیٹھے ہیں۔ پھر جوڈیشری کو ان کے لیے مینیپولیٹ کیا گیا تو جوڈیشری نے بھی اپنا سکور ان لوگوں نے سیٹل کرنا ہے۔ پھر میڈیا کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، اس لیے عمران خان صاحب بجا طور پر اس وقت سمجھتے ہیں کہ اقتدار سے اترنے کے بعد پھر ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، اپوزیشن کے ہاتھوں بھی اور پھر وقت کی حکومت کے ہاتھوں بھی، کیونکہ انہوں نے انتقام کی، گالم گلوچ کی ایسی روایات قائم کر دی ہیں کہ یہ زہر بہت لمبے عرصے تک ہماری سوسائٹی کے اندر وہ موجود رہے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس وقت عمران خان کی کیفیت اس کسان کی ہے کہ جو شیر کے کاندھے پہ سوار ہے، اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ استعفیٰ دے دیں گے، وہ یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، ان میں سے وہ کچھ بھی نہیں کریں گے، بلکہ وہ اس وقت ہر با استعمال کر رہے ہیں، منت ترلے بھی کر رہے ہیں، اسد عمر اور پرویز خٹک کو روزانہ مخصوص جگہوں پہ بھیج رہے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ میں آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ ایم کیو ایم کے بہادر آباد بھی گئے، وہ چودھری پرویز الہی کے گھر بھی گئے، وہ مزید بھی کچھ کرنے کو تیار ہے۔ علیم خان کا بھی منت ترلا کر رہے ہیں، جہانگیر ترین کا بھی منت ترلا کر رہے ہیں اور بجا طور پر کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ شیر کے کاندھے پہ سوار ہیں، اور جو ہی وہ شیر کے کان چھوڑیں گے تو شیر پیچھے موڑ کے ان کو ہڑپ کر لے گا۔ اور یہی معاملہ ان کے وزراء کا بھی ہے۔ مثلا سچی بات یہ ہے کہ مجھے یہ فکر لاحق ہے کہ زلفی بخاری تو انگلینڈ چلا جائے گا، شہباز گل شاید واپس امریکہ چلا جائے گا، عمران خان اگر پاکستان میں بھی رہیں گے تو ان کے پاس سیکیورٹی وغیرہ بھی رہے گی، لیکن میں اس بات پہ حیران ہوں کہ یہ جو وزراء ہے، بالخصوص ہمارے جو پختون وزراء ہے، وہ اپنے اپنے حلقوں میں کیسے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے جس رویے کا مظاہرہ کیا ہے لوگوں کے ساتھ۔ تو بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کے شیر کے کاندھے پہ سواری جاری رہتی ہے یا کہ نہیں، اس کو پھر شیر کے کاندھے سے اتارنے پہ مجبور کیا جاتا ہے۔ اور پھر دیکھنا یہ ہے کہ شیر اس سے اعراض کا رستہ اختیار کرتا ہے یا کہ نہیں، پیچھے مڑ کے اس کو ہڑپ کرتا ہے۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کے بعد ان کے مخالفین یا ان کے انتقام کے نشانہ بننے والے لوگ وہ آرام سے بیٹھیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ میرا یقین ہے کہ عمران خان اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے آخری حدوں تک جائیں گے، لیکن اس میں بھی میرا یہ خیال ہے کہ آخری حدوں تک جائیں گے، لیکن صرف سویلین کے خلاف وہ آخری حدوں تک جا سکتے ہیں، لیکن میرا یقین ہے کہ دوسری طرف وہ نہیں جائیں گے۔